दो दोस्त हैं, सारा और लिंडा, जो सारा की मरहूमा माँ का सामान एक बॉक्स से निकाल रही हैं। उन्हें एक पोलारॉइड कैमरा और माँ की एक तस्वीर मिलती है जो शायद उसी कैमरे से खींची गई थी। सारा उस कैमरे से अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेंजुरी में अपनी तस्वीर खींचने का फैसला करती है, लेकिन जब फ्लैश चलता है तो उसे कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। जब वो फोटो डेवलप होने के लिए छोड़ती है तो लिंडा को कॉल आती है और वो वहां से चली जाती है। अकेली सारा आगे का दरवाजा बंद करने जाती है कि ऊपर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई कैमरा इस्तेमाल कर रहा हो। कमरे में जाने पर वो देखती है कि फोटो डेवलप हो गई है, लेकिन उसे बैकग्राउंड में एक साया नजर आता है जिससे वो डर जाती है। जब लाइट्स झलमलाने लगती हैं और दूसरे कमरे से आवाजें आती हैं तो उसका डर और बढ़ जाता है। सारा बेचैनी से हॉलवे में चलती है कि अचानक अटक से एक बॉल नीचे गिरती है। डरी हुई सारा ऊपर चढ़ती है, लेकिन सीढ़ी नीचे गिर जाती है, जिससे उसका वापस आने का रास्ता बंद हो जाता है। परेशान सारा चारों तरफ देखती है कि क्या हो रहा है। अचानक एक गैर इंसानी हाथ उसे चौंका देता है और वो गिरकर हवा में लटकने लगती है। फिर उसे ऊपर खींचकर कत्ल कर दिया जाता है और उसकी लाश नीचे फेंक दी जाती है। अगले सीन में एक शर्मीली लड़की बर्ड फचर से मुलाकात होती है, जो स्कूल में पिक्चर डे के लिए तैयार हो गई। वो हमेशा अपनी गर्दन के एक निशान पर छुपाने के लिए स्कार्फ पहनती है, जिसकी वजह से उसके साथी उसे स्कार्फ गर्ल कहते हैं। स्कूल के बाद बर्ड बाहर निकल रही होती है कि उसे अपना क्रश कॉनर अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। वो अपना कैमरा निकालकर उसकी तस्वीर खींचना चाहती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। शर्मिंदा होकर वो अपना सामान उठाती है और एंटीक शॉप में काम करने चली जाती है। वहां उसका कोवर्कर टाइलर उसे सरप्राइज देता है, एक गिराज सेल से मिला हुआ नायाब 70s का पोलारॉइड कैमरा, जिस पर RJS के हरूफ करना है। बर्ड उसे टेस्ट करने के लिए टाइलर की तस्वीर खींचती है। जब फोटो डेवलप होने का इंतजार हो रहा होता है, टाइलर किसके लिए झुकता है, लेकिन बर्ड बेचैनी महसूस करके चली जाती है और कैमरा केस वहीं छोड़ देती है। घर पहुंचकर बर्ड अपने कुत्ते की तस्वीर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजीब तरह से गिरजता है और पीछे हट जाता है। तस्वीर खींचने से पहले ही उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसी आ जाती है। वो बर्ड को एक कॉस्ट्यूम पार्टी में चलने को कहती है, ये कहकर के कॉनर भी वहां हो सकता है। पहले हिचकिचाने वाली बर्ड उस नाम पर मान जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों को उनके दोस्त मीना और डिविन पिक ऑफ करते हैं, जो एक मज़ाहिया लव हेट रिश्ता रखने वाला जोड़ा है। गाड़ी में मजाक के दौरान बर्ड टाइलर की वो फोटो निकालती है और उसमें बैकग्राउंड में एक गहरा साया देखती है। वो सोचती है ये कोई दाग है और उसे मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिटता नहीं है। फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और फोटो रख लेती है। इधर टाइलर शॉप बंद करने लगता है कि एक बॉक्स में पुरानी तस्वीरें मिलती है। वो उन्हें प्रोजेक्टर पर चलाता है और स्क्रॉल करता है। उसे एक साया नजर आता है जो एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में सरक रहा है। ये सोचकर कि पर्दे के पीछे कोई है, वो हथौड़े से वार करता है, लेकिन कुछ नहीं लगता। जब वो प्रोजेक्टर देखने जाता है तो पर्दा एक शक्ल इख्तियार करके टाइलर पर हमला कर देता है और उसकी जान ले ली जाती है। पार्टी में बर्ड और उसके दोस्तों को होस्ट एवरी खुशामदीद कहती है। बर्ड पहले से ही अनकंफर्टेबल है और एक कोने में खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे एक स्केलेटन मास्क पहना आदमी घूरता हुआ नजर आता है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी सामने आकर मास्क उतारता है और कॉर्नर निकलता है। बर्ड सुकून महसूस करती है और दोनों बात करने लगते हैं। फिर मीना और डिविन आ जाते हैं और कॉर्नर को ग्रुप सेल्फी में बुलाते हैं। बर्ड पोलारॉइड कैमरे से सबकी तस्वीर खींचती है, लेकिन आखिरी लम्हे कैसी कहीं से आकर फोटो बम्प कर देती है। एक बार फिर कॉर्नर के पीछे गहरा साया दिखाई देता है। फिर एवरी आती है और बर्ड का कैमरा छीनकर सेल्फी लेती है। फोटो डेवलप होने से पहले पुलिस पार्टी में आ जाती है और बर्ड को ढूंढती है। अगले सीन में बर्ड पुलिस स्टेशन में है, जहां शेरिफ पेनब्रुक उसे टाइलर की मौत की तकलीफ खबर देता है। वो उसे कहता है कि कोई लीड मिले तो बताए। बात करते हुए वो उसका लास्ट नेम पहचान लेता है और उसके बचपन के एक हादसे का जिक्र करता है। उससे उसके गर्दन के निशानात की वजह समझ में आती है। उस रात बर्ड पोलारॉइड कैमरे की तस्वीरें देखती है। हैरानी से वो पाती है कि टाइलर की फोटो में से साया गायब हो गया है और अब एवरी की फोटो में आ गया है। इसी दौरान एवरी पार्टी के बाद अपना घर साफ कर रही होती है कि ऊपर से कदमों की आवाज आती है। वो देखने जाती है तो अंधेरे में एक डरावनी शक्ल नजर आती है। घबराकर वो दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन लैंप से टकराकर गिर जाती है। फिर भी रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो भूतिया वजूद उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अगली सुबह बर्ड को कैसी का फोन आता है कि एवरी मर गई।
ہل کر رہ جانے والی برڈ جب تصاویر دیکھتی ہے تو پاتی ہے کہ سایہ ایوری کی فوٹو سے نکل کر گروپ فوٹو میں آ گیا ہے۔ وہ کیمرہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے ایک شاک ویو نکلتی ہے جو اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اسکول میں برڈ، مینا، ڈیون، کیسی اور کانر سب ان حادثات پر بات کرتے ہیں۔ برڈ اپنا نظریہ بتاتی ہے کہ ایوری کی موت حادثہ نہیں تھی اور سمجھاتی ہے کہ ہر موت کے بعد سایہ ایک فوٹو سے دوسری فوٹو میں چلا جاتا ہے۔ وہ وارننگ دیتی ہے کہ جو بھی اس پولاروئڈ کیمرے سے کھینچا جائے وہ مر جاتا ہے۔ کوئی اس کی بات نہیں مانتا اور ڈیون گروپ فوٹو جلا دیتا ہے۔ اس سے حیرت انگیز طور پر مینا کا ہاتھ اصلی میں جلنے لگتا ہے اور کیسی کو بھی انگلیوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ کسی کے جلنے سے پہلے برڈ تصویر پر پاؤں رکھ کر آگ بجھا دیتی ہے۔ جلی ہوئی تصویر خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مینا کو ہاتھ کے آپریشن کے لیے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ باہر انتظار کرتے ہوئے سب کیمرے کی اصل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برڈ کو یاد آتا ہے کہ کیمرہ کیس ابھی اینٹیک شاپ میں ہے، چنانچہ وہ اور کانر وہاں جاتے ہیں۔ لیکن شاپ پہنچ کر برڈ اکیلے اندر جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ فوٹو میں نہیں ہے، اس لیے محفوظ ہے۔ کانر گاڑی میں بیٹھ کر گروپ فوٹو دیکھتا ہے کہ اچانک کیمرہ وائرنگ کی آواز آتی۔ اندر برڈ کیس لے لیتی ہے لیکن وہ بھوتیا وجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈر کر وہ بھاگتی ہے لیکن اس کا سکارف کیل میں پھنس جاتا ہے اور اسے دم گھٹنے لگتا ہے وہ بھی مر جائے گی۔ لیکن کانر وقت پر آ جاتا ہے۔ واپسی پر کانر بتاتا ہے کہ وہ بھی فوٹو میں ہے۔ اس کا ریفلیکشن بیک گراؤنڈ میں دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ ہسپتال میں مینا آپریشن کے بعد ہوش میں آتی ہے اور ڈیون کو پاس پاتی ہے۔ تھوڑی بات کے بعد وہ نرس بلانے باہر جاتا ہے۔ اسی وقت مینا کو برڈ کا فون آتا ہے کہ اکیلی مت رہو۔ گھبرا کر وہ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ وجود اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈیون واپس آتا ہے تو کمرہ خالی ہے اور فرش پر خون کے کچھ نشان ہیں۔ وہ پیچھے جاتا ہے تو پردے کے پیچھے مینا کی لاش لٹکی ہوئی ملتی ہے۔ جب برڈ اور کانر ہسپتال پہنچتے ہیں تو ڈیون کو پولیس سے بات کرتے دیکھتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد ڈیون برڈ کے پاس آتا ہے اور غصے سے اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ اسے اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے کہ برڈ روتی ہوئی بھاگ جاتی ہے۔ کانر اس کے پیچھے جاتا ہے اور دونوں ہال وے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ برڈ اپنے باپ کے بارے میں بتاتی ہے جو رپورٹر تھے۔ ایک رات وہ برڈ کو اپنا پروجیکٹ دکھانا چاہتے تھے لیکن برڈ نے دوست کے گھر سلیپ اوور پر جانا تھا اس لیے منع کر دیا۔ باپ نے گاڑی واپس موڑی اور حادثے میں چل بسے۔ کانر اسے تسلی دیتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ دونوں کیمرے کیس کا سامان دیکھتے ہیں اور اندر ایک لاکر ٹیگ چھپا ہوا ملتا ہے۔ وہ لائبریری جا کر اس ڈیٹ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ کئی پرانے آرٹیکلز پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ کیمرہ ان کے اسکول کے فوٹوگرافی ٹیچر رولینڈ جوزف سیبل کا تھا۔ ان پر 4 طلباء پر تشدد اور 3 کے قتل کا الزام تھا جبکہ وہ دیوانہ وار تصویریں کھینچتے رہے۔ ایک طالب علم فرار ہونے میں کامیاب رہا جس کے بعد پولیس نے رولینڈ کو گولی مار دی۔ شام کو سب ایک ریسٹورنٹ میں اگلی چال سوچتے ہیں۔ برڈ بتاتی ہے کہ جب وہ وجود اس کے پیچھے آ رہا تھا تو گرم چیز کے پاس سے گزرنے پر اس نے ریئیکٹ کیا تھا۔ وہ سمجھاتی ہے کہ فوٹوز ڈیولپ کرتے وقت ہیٹ اور لائٹ سے امیج خراب ہو جاتی ہے، اس لیے شاید یہ وجود بھی ڈیولپنگ فوٹو کی طرح ہے اور صرف اندھیرے میں موجود رہ سکتا ہے۔ وہ رولینڈ کے پرانے گھر کی تصویر بھی دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ شاید اس سے جڑا کوئی ابھی بھی وہاں رہتا ہے۔ کیسی انٹرنیٹ پر ڈھونڈتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس گھر کو این فورڈی نے خریدا ہے۔ بحث کے دوران ڈیون کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ برڈ کی تصویر کھینچ کر سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ کانر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کیمرے کے لیے کھینچا تانی میں غلطی سے ایک فوٹو کھینچ جاتی ہے۔ سب گھبرا کر فوٹو ڈیولپ ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ فوٹو میں ڈیون نظر آتا ہے اور سایہ اس پر منتقل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اگلا شکار ہے۔ ڈرا ہوا ڈیون کیمرہ اپنے کسی دوست پر یوز کرنا چاہتا ہے۔ کیسی اسے روکنے کے لیے پینسل سے ڈیون کی فوٹو پر وار کرتی ہے۔ ریئل ٹائم ایفیکٹ سے اس کے ہاتھ سے کیمرہ گر جاتا ہے۔ غصے میں آ کر ڈیون دوستوں پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن شیرف پینبروک وقت پر آ جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ بعد میں برڈ اور کانر شیرف کو ڈیون پر منڈلاتے خطرے کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برڈ رولینڈ کے بارے میں بھی شواہد پیش کرتی ہے لیکن پینبروک بے اثر رہتا ہے اور انہیں رولینڈ کے معاملے میں نہ پڑھنے کی وارننگ دیتا ہے۔ جانے سے پہلے برڈ ڈیون سے ملتی ہے جو اپنی پچھلی رویے کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی موت انہیں وقت دے سکتی ہے تاکہ وہ اس وجود کو روک سکے۔ واپسی پر کیسی کا کال آتا ہے کہ این اصل خریدار نہیں تھی بلکہ رولینڈ کی بیوی لینا سیبل نے جعلی نام سے گھر خریدا تھا۔ پینبروک کی وارننگ کے باوجود برڈ اور کانر لینا سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں لائٹس چلی جاتی ہیں
اور وہ بھوتیا وجود ڈیوائن کی سیل میں آ کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ کونر اور برڈ این کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہ پہلے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیمرے کا نام سن کر بتاتی ہے کہ یہ کیمرہ ان کی بیٹی ریبیکا جیمز سیبل کا تھا، جس کے انیشلز RJS ہیں۔ لینا انہیں ریبیکا کے کمرے میں لے جاتی ہے اور کہانی سناتی ہے۔ ریبیکا اسکول میں بہت زیادہ بولنگ کا شکار تھی اور اپنی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ کیمرہ جو انہوں نے اسے دیا تھا اس کا سکون بن گیا تھا۔ ایک دن اس کے 4 دوستوں نے اسے بہانے سے ساتھ لے جا کر بے شرمانہ تصویریں کھینچ لی اور پوری اسکول میں پھیلا۔ شرمندگی سے ٹوٹ کر ریبیکا نے اپنی جان دے دی۔ اس سانحے کے بعد رولینڈ نے وہ تصویریں دیکھی اور بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اس نے ان بلی اسٹوڈنٹس کو اسکول کے ڈارک روم میں قید کر دیا اور ان کی تصویریں کھینچ کر ایک ایک کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر پولیس نے مداخلت کی اور رولینڈ کو گولی مار دی۔ وہ کیمرہ تھامے ہوئے مر گیا۔ لینا بتاتی ہے کہ 4 میں سے ایک اسٹوڈنٹ فرار ہو گیا تھا اور اس کی تصویر دکھاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کہانی ختم کرتی ہے، کمرے کی لائٹ جھلملانے لگتی ہیں۔ کونر گروپ فوٹو دیکھتا ہے اور سایہ واپس آ چکا ہے۔ سمجھ آتے ہیں کہ خطرہ پھر آ گیا ہے، سو وہ وہاں سے نکل کر اسکول کی طرف بھاگتے ہیں اور کیسی کو بھی بلاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ آرکائیو ڈراز میں پرانے ایئر بکس ڈھونڈتے ہیں اور لینا کی دی ہوئی بھاگنے والے اسٹوڈنٹ کی تصویر سے میچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ خود پین بروک ہے۔ اسی وقت شیرف آ جاتا ہے اور کیسی کو ہتھ کھڑی لگا کر ان پر اسکول میں گھسنے کا الزام لگاتا ہے۔ وجود کو روکنے کی کوشش میں کونر پین بروک کی تصویر کھینچتا ہے، لیکن پین بروک کیمرہ نیچے پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ لینا کی کہانی جھوٹی تھی اور وہ بے شرم تصویریں رولینڈ نے خود کھینچی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ رولینڈ ریبیکا کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا تھا، اس لیے وہ اور اس کے 3 دوست ان تصویروں کو پولیس کو دکھانا چاہتے تھے، مگر رولینڈ کو خبر لگ گئی اور اس نے انہیں اغوا کر لیا۔ جیسے ہی پین بروک بات ختم کرتا ہے، وجود اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ پین بروک گولیاں چلاتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجود پین بروک کی فوٹو کو بیچ میں سے پھاڑ دیتا ہے اور پین بروک بھی 2 ٹکڑوں میں ہو کر مر جاتا ہے۔ وجود کیسی پر حملہ کرتا ہے اور اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر کونر شیرف کی گن اٹھا کر وجود کی طرف گولیاں چلاتا ہے تاکہ اس کی توجہ ہٹے۔ دونوں لڑکیاں باتھ روم میں جا کر گرم پانی چھوڑ دیتی ہیں اور اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کچھ وقت بعد برڈ کونر کو ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ کونر اس کا بازو پکڑ کر ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور برڈ ایک آئیڈیا سوچتی ہے، کیمرہ اٹھا کر ایسی جگہ جانا جہاں رولینڈ پوری طرح ڈیولپ ہو سکے۔ جیسے ہی وہ کیمرہ اٹھاتی ہے، وجود کونر کو کھینچ لیتا ہے۔ کونر کو بچانے کے لیے برڈ جلدی سے کیمرے سے خود اپنی سیلفی کھینچتی ہے تاکہ وجود کی توجہ اس کی طرف ہو۔ پھر وہ اسے بیسمنٹ کے ڈارک روم میں لے جاتی ہے۔ وجود اس کی گردن پکڑ کر دبانے لگتا ہے۔ برڈ فوراً کیمرے سے اس وجود کی تصویر کھینچ لیتی ہے جس میں غلطی سے اس کی انگلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر بھی وہ فوٹو کو مسل کر تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے وجود اور اس کا ہاتھ دونوں ٹکڑوں میں بکھرنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا تو وہ تصویر کو آگ لگا دیتی ہے اور آخر کار وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ برڈ کونر اور کیسٹی سے ملتی ہے اور تینوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ آخری سین میں برڈ کیمرے کو سمندر میں پھینک دیتی ہے تاکہ یہ سلسلہ کبھی دوبارہ شروع نہ ہو، اور یوں کہانی ایک خاموشی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔